नाज़रीन, इस वक्त इस रीजन में खत्ते में एक नई पेशरफ्त हुई है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत और पाकिस्तान के दौरे पर थे और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि जब सरगेई लावरोव भारत पहुंचे तो वहां पर उन्होंने काफी बड़े बड़े मुआहिदों के हवाले से बातचीत की। अगर ये कहा जाए कि भारत एक नई गेम में एंटर हो रहा है, एक बहुत बड़ी गेम में एंटर हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, आप उनको देखते रहते हैं, कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं, और इसके अलावा जो है बहुत जबरदस्त एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपीयर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद भाषानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा बताया कि आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जो सरगेई लावरोव जब भारत पहुंचे तो उन्होंने जो है कुछ बहुत ही अहम बातें की। जैसे उनका कहना था कि हम भारत से मिलिट्री वेपन्स एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रशियन इक्विपमेंट मेड इन इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के तहत मुआहिदे होंगे और इस हवाले से ताबुन भी जारी रखेंगे और खासकर दोनों मुल्कों के बीच हथियारों के मुआहिदे भी होंगे। इसके साथ साथ जब ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा जो उन्होंने कहा उस पर भी बात होगी। लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान में हमने देखा कि सबसे पहले तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब उनको लेने पहुंचे तो उस वक्त जो तस्वीरें आई तो उसी से जो है वो एक एम्बैरेसमेंट पैदा हो गई पहले कि वो उन्होंने जो है वो अपनी छतरी खुद पकड़ रखी थी, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक उनका जो सबऑर्डिनेट था या क्या कहना चाहिए असिस्टेंट, उन्होंने उनकी छतरी थाम रखी थी। तो ये हम इस पे भी बात करना चाहते हैं कि आखिर ये किस किस्म का रवैया है, ये रवैया कब बदलेगा। आप देख लीजिए पूरी दुनिया में जहां कहीं बड़े सुदूर सरबराहान वज़ीर आजम जब सफर करते हैं तो वो कभी हमेशा अपनी छतरी खुद थामे रहते हैं, अपनी अम्ब्रेला उनके हाथ में होती है। यहाँ पर आप देखिए कि जो सरगेई लावरोव है वो मेहमान है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी अम्ब्रेला उनके ऊपर करना चाहिए थी, लेकिन उल्टा हुआ, यानी उन्होंने अपनी अम्ब्रेला शाह महमूद कुरैशी साहब को उनको बारिश से बचाने के लिए की। तो क्या ये एक एम्बैरेसमेंट का मकाम नहीं है? और क्या हम अपना ये रवैया बदल नहीं सकते? इस पर बात करेंगे। हामिद साहब, पहला यहीं से शुरू करते हैं कि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, आपने भी देखी होंगी। हम जब दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं तो वो अब किसी एक बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाते हुए भी नजर आते हैं और होती है। और कभी हमने ऐसा कोई, फिर पाकिस्तान से ये रवैया कब निकलेगा? थैंक यू जी, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और ये महज इत्फाक की बात है कि छतरी एक मौजूद बहस बन गया या छतरी चूंकि बेसिकली मीडिया की वजह से एक ऊपर आ गई, लेकिन ये पूरा एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान में जो आपके जितने भी जो सरकारी सतह की जो सिस्टम है हुआ, उसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो जितने भी इदारे हैं जिनके अंदर फंडिंग जो है वो सरकार की तरफ से होती है, उसके अंदर बाकायदा एक जो माइंडसेट डेवलप किया गया वो ये है कि जो भी कोई किसी पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस है किसी न किसी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे, वो ये समझता है कि उसको ऐसे छोटे मोटे काम करना जो है उसकी तौहीन है। और उस मकसद के लिए आपने जो है वो लोगों की एक फौज रखी होती है। ये बात नहीं है कि वेस्ट में पॉलिटिशियन सिर्फ छतरी अपनी उठाते हैं या बर्गर खा लेते हैं या सड़कों पे खुद चले जाते हैं, ड्राइविंग खुद करते हैं, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अकेले यूज करते हैं। ये तो किसी भी फ्री सोसाइटी के अंदर देखें उसकी एबीसी यही है कि उसमें लोग सारे बराबर होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन। और आपकी जो भी कोई फराइज सर अंजाम दे रहे हैं आप स्टेट के लिए या प्राइवेटली, वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री आप जो है वो इक्वल होते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सारे शहरी जो हैं वो बराबर हैं। तो जब एक शहरी जो है वो सरेआम दूसरे शहरी को छतरी थामने की जो है वो लेके जाए, अनलेस के दूसरा शहरी माजूर हो, हैंडीकैप हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो या कोई ऐसी बात हो, तो वो समझ में आने वाली है। अदरवाइज महज इसलिए कि उसके पास एक ओहदा है या वो पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो ये आप खुद ही देख लें कि ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायरेक्शंस हैं या
دوسری طرف جو آپ کی اخلاقیات ہے جس پہ بہت زیادہ ہم لوگ زور دیتے رہتے ہیں پورا دن، اور ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، کبھی سویڈن اور ناروے کی مثال دیتے ہیں، کبھی کسی فلاحی ریاست کی. تو ان ریاستوں کے اندر بیسکلی جو پرنسپل تھا یا ہے وہ ہے ہی ایکویلٹی کا، کہ اس میں ہر شہری برابر ہے. تو اگر ایک شہری برابر ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا شہری ہے جو اپنا کھانا خود نہیں پکا سکتا، یا کھانا خود سرو نہیں کر سکتا، یا اپنی گاڑی جو ہے وہ خود ڈرائیو نہیں کر سکتا، یا جو ہے اس کو اپنا بریف کیس اٹھانے کے لیے ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے. آپ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، آپ کے ڈیلیگیشنز، تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے کاغذات اور فائلیں اٹھا کے جو ہے وہ 2-3 آدمی اس کے ارد گرد چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ خود اپنی فائل اٹھاتے ہیں. جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے پریزیڈنٹ اور جو اس طرح کے سطح کے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کی ہیلپ یوز نہیں کرتے اپنا بریف کیس اٹھانے کے لیے، یا اپنا کام کرنے کے لیے، یا اپنا ناشتہ یا چائے کی پیالی تک. آپ کے جو ٹھیک. حکمران ہیں یا آپ کی جو بیوروکریسی ہے، وہ تو گھنٹی بجا کے کسی شخص کو بلاتے ہیں کہ مجھے یہ پانی ٹیبل سے اٹھا کے دو یا چائے کی پیالی دو. تو یہ پورا ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو ایک تو ویسٹ آپ کے پورے جو اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں، یہ جو ہے ان ایکویلٹی کریٹ کرتا ہے، یہ ہیومن بینگ کے لیے انسلٹنگ ہے. اور یہ کسی بھی ایتھک کے سٹینڈرڈ سے، وہ خواہ ڈیموکریسی ہو، ویسٹرن سٹینڈرڈ ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، اس کے حوالے سے ان ایتھیکل ہے اور ٹھیک. ان درست ایکسیپٹیبل. فرمایا آپ نے. جی عامر صاحب، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کو ایک بڑے ہم کہا گیا نا کہ اس طرح بھی لیا گیا کہ شاید ہم ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کسی کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں، کسی چھتری تلے آنا چاہتے ہیں، کوئی چھتری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ان معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن چلیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سرگئی لاوروف بھارت پہنچے، وہاں پر ان کی بہت زبردست جو ہے پتہ چلا کہ معاہدے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ ابھی آنے والے دنوں میں پیوٹن بھارت آ رہے ہیں اور ان کی جو سمٹ ہے وہ ہوگی. اس حوالے سے یہ دورہ بھی بڑا اہم تھا. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ رشیا ہیز بین ٹائم ٹیسٹڈ، اگر ہم فرینڈ کہیں بھارت کا تو غلط نہیں ہوگا. تو اس وقت آپ بھارت اور رشیا کا یہ جو تعاون آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس میں کوئی چیز سرپرائزنگ یا ان ایکسپیکٹنگ نہیں ہے، چونکہ دیکھیں سوویت یونین کے دور سے لے کے ہندوستان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، جو کہ بعد میں ظاہر ہے کہ رشیا ایک طریقے سے سوویت یونین کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے، آل دو کے ود ڈیفرنٹ فیس اور ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی کے، لیکن ملک تو وہی ہے. انہوں نے پوری دنیا میں جو سوویت یونین کا جو ڈپلومیٹک پورا سلسلہ تھا اس کو آن کیا، اور وہ اسی طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں، جو ملک اس طریقے سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب جو ہے انڈیا کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی قریب قسم کی پارٹنرشپ بھی تھی اور تعلقات بھی تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج جو کچھ انڈیا ہے اس میں سے اگر 80% کریڈٹ آپ سوویت یونین کو دیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہے. اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کر کے دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو ایک انڈیپینڈنٹ ایک انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ خود ود ان دا کنٹری. یہ جو چیزیں بننی شروع ہوئی ہیں، ان کی گاڑیاں بننی شروع ہوئی، ان کے ہتھیار، یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے سوویت یونین کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر تھی. ادروائز انڈیا بھی آج ہماری طرح جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہر چیز پہ. تو وہ جو پارٹنرشپ تھی اس کی یہ کنٹینیوٹی ہے. درمیان میں کچھ تھوڑا سا ایک مسئلہ بن گیا تھا جب انڈیا کے اندر بھی ایک اس طرح کی سوچ پیدا ہو گئی کہ ہم جو راتوں رات جو ہے وہ پتہ نہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ اس طریقے سے بن گئی ہے یا بننے والی ہے کہ ہم اپنے پرانے تعلقات کو اکثر نظر انداز کر سکتے ہیں، جس کا بعد میں انہوں نے سبق سیکھا. اور جو نئے طریقے سے دنیا میں جو نئی صف بندیاں ہوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کافی حد تک بدل گیا ہے، اور اب وہ بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کو واپس اپنے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں. سوویت یونین اس حساب سے آپ دیکھیں تو ان کا پرانا پارٹنر ہے، اور ان کی جو اکانومی نہیں بلکہ ان کا جو ملٹری سسٹم ہے وہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے جو ہے وہ سوویت یونین پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جیسے پاکستان کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ ہے.
کہ آپ کے جو طیارے ہیں ان کے اسپیئر پارٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے بغیر آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیٹیچ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے یا آئسولیٹ نہیں کر سکتے آپ امریکہ سے. یہی سچویشن جو ہے وہ ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ماضی کو بھی ضروری ہوتا ہے, ماضی آپ کو سبق دیتا ہے, لیکن فیوچر کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے کہ آپ نے رول کیا پلے کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں ان کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں وہ 30 بلین سے بھی زیادہ ہے ٹریڈ جو ہے اس کے لیے ان کا ٹارگٹ ہے بالکل شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں. پہلے سے بھی ان کا ٹریڈ جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے. الگ بات ہے کہ چائنا کی وجہ سے کچھ ڈسرپشن درمیان میں ہوئی تھی. تو اس حساب سے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنی فارن پالیسی کو اسی طریقے سے ری بیلنس کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ایک ہی وقت میں ڈیفرنٹ قسم کی پاورز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ایگزیکٹلی. جی, آپ نے جو کہا کہ ری بیلنس اور بیلنسنگ کی جب بات ہوتی ہے تو بھارت, کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے تعلقات بن رہے ہیں اب, اور رشیا تو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سے ہی بھارت کا بہت زبردست پارٹنر رہا ہے اور دوستی رہی ہے. تو اس حوالے سے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک اور خریداری کے حوالے سے, معاہدوں کے حوالے سے ہر ملک جو ہے, امریکہ اور رشیا دونوں کی بات کریں تو دونوں بھارت سے دوستی چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بھارت بھی دونوں سے دوستی چاہتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کے بیچ دوستی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ چائنا اور رشیا کے بیچ بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں. اگر ہم پہلے اس والے پہ بات کر لیں, امریکہ سے پہلے, کہ ایک صحافی نے اس وقت جو ہے ان سے یہ پوچھا, لاوروف سے, انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جو رشیا اور چائنا ہے ان کے بیچ ایک پولیٹیکل ٹرسٹ اور ایک ملٹری تعاون دیکھنے میں آیا ہے. تو کیا اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ شاید چائنا رشیا ملٹری الائنس بننے جا رہا ہے؟ تو کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ تو سرگئی لاوروف نے اس سے کیٹیگوریکلی انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا نو, ایسا کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ الائنس کی بات کرتے ہیں تو بھارت, فرانس اور جو دیگر نیٹو ممالک ہیں ان کے بیچ بھی ایک الائنس بن رہا ہے, تو ہم اس کو بھی پھر اس طرح دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا آسان ہوگا؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ, جیسا کہ میں نے کہا کہ کہاں رہے ہیں نیکسٹ 10 ایئرز میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کتنی سپیس چاہیے اور کہاں کہاں اور کس طریقے سے چاہیے. یہ آج کے جو حالات ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو کولڈ وار کے دور میں موجود تھے. اور اس کے باوجود جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے چیزوں کو بیلنس رکھا, اس میں ایک چیز کا کریڈٹ آپ کو اس کو دینا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے آپ پنڈت جواہر لال نہرو کو دیں یا دوسری لیڈرشپ کو دیں, کہ ایک طرف تو انہوں نے سکسسفلی جو ہے نان الائن موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کیا. اس کی صرف ممبرشپ ہی نہیں کی بلکہ اس کو اس کی فاؤنڈنگ میں اور اس کو لیڈ کرنے میں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ پلے کیا. دوسری طرف سوویت یونین کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا, ریئل پارٹنرشپ, اس کو انہوں نے کیا. اور تیسری طرف ویسٹ کے ساتھ بھی ان کی فل جو انگیجمنٹ تھی ان ملکوں کے برابر بھی جو ویسٹ کے ساتھ جا کے باقاعدہ معاہدوں میں شامل ہو گئے تھے, جو ملیٹری پیکٹس تھے, ان کے برابر جو ہے انہوں نے جا کے مراحت حاصل کی فرانس سے, انگلینڈ سے اور دوسری ویسٹرن کنٹریز سے, جو اس وقت ایک طریقے سے یہ سیٹو, سینیٹو اور اس طرح کی جو بڑے ملیٹری پیکٹ تھے ان کا حصہ تھے. تو اگر وہ اس وقت کولڈ وار کی سچویشن میں جہاں آپ کو آپشن ہی نہیں ملتا تھا اور نہ کوئی گرے ایریا تھا, اس میں آپ نے طے کرنا تھا کہ یا آپ ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہیں یا آپ سوویت یونین کے ساتھ ہیں, تو اس میں اگر سکسسفلی انڈیا نے وہ رول پلے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ انڈیا بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جی, پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں سر. آپ نے پاکستان کا نام لیا. پاکستان میں جب ان کے دورے کی بات ہوئی اور جب وہ بھارت میں تھے تو اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ دورہ کر رہے ہیں اور سٹیل مل جو کہ ڈیکیڈز پہلے رشیا کے تعاون سے ہی لگائی گئی تھی, تو اسی کے اوپر انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ سٹیل مل جو ہے اس کے حوالے سے مزید بات کی جائے, اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا کرنے کی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا گندم کی بات کی کہ ہم گندم کے حوالے, یعنی ایک آئی ٹو آئی ایک سٹینڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک سٹینڈ لے کے ہاں جی ٹھیک ہے ہماری یہ مشکلات ہیں یہ ہیں. سٹیل مل کا جو برا حال ہو گیا تو اب دوبارہ سے آپ نے وہی جو ہے پرانا معاہدہ جو ہے وہ کرنا ہے. یعنی ایک طریقے سے جس طرح
دو ممالک آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہیں، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے بات ہونا چاہیے تھی؟ دیکھیں اس طریقے سے بات ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہسٹری جو ہے وہ جتنا بھی آپ اس کو کم امپارٹنٹ سمجھیں، لیکن اس میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جس طرح کہ میں نے ابھی مثال دی کہ انڈیا اور سوویت یونین کے درمیان یہ جو ایز ہے نا، جو ایزیلی ان کے درمیان ایک نیگوسیشن یہ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کا بھی ایک رول ہے. چونکہ ہسٹری میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم اس نیشن کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پہ پھر آگے آپ اگلی بات جو ہے وہ چاہتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ حکمران طبقات نے سوویت یونین کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا ہسٹوریکلی. آپ جا کے پیچھے دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جو انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا، جو کہ اس وقت کی ایک سپر پاور کی طرف سے انویٹیشن تھی، اور ان کو اس طرح کا کوئی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے کوئی انویٹیشن بھی نہیں تھی، کہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ڈیسیجن کر لیا کہ نہیں میں امریکہ جا رہا ہوں. امریکہ میں بہت بعد میں جا کے سال ڈیڑھ سال بعد ان کو انویٹیشن ملی. تو اس میں جو ہے وہ سوویت یونین کی انسلٹنگ ایک چیز تھی، اس کو ریجیکٹ کرنا. اس کے بعد یہی نہیں بلکہ خود ملک کے اندر ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے سوویت یونین کے خلاف ایک فرنٹ کھولا. اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اڈے دے دیے. سوری ایک سیکنڈ جی سوری یہ وہ ہو گیا تھا میں اس پہ. تو اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے صرف جو ہے وہ امریکہ کو اڈا دے دیا پشاور میں سوویت یونین کے خلاف. جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ مہربانی کر رہے ہیں. اس کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وار لائک سچویشن میں فریق بن گئے ہیں، اور آپ نے اس وار کا حصہ بن کے اعلان کر دیا کہ جی ہم بھی آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس کے بعد ملک کے اندر آپ دیکھیں، اگر یہ بڑا بہت ہی ٹریجک قسم کا چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری کا، کہ آپ نے جو ہے وہ ملک کے اندر جو پرو سوویت قوتیں تھی، یا جو کہ یہ بات کر رہی تھی کہ آپ کولڈ وار میں جو ہے وہ کسی ایک کا حصہ مت بنے، یا اس طرح کے جو ایسٹرن اور ویسٹرن جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں آپ ایک طرف مت جائیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ قید کیا، ان کو کوڑے مارے، ان کو قلعوں میں ڈالا، اور کہیں کو آپ نے جان سے جو ہے وہ مار دیا. جو کہ کیا تھا، ایک طرح کا اعلان جنگ ہے اگینسٹ سوویت یونین، جو کہ اس وقت پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بالکل انڈیا کی طرح، کہ وہ جا کے تو اس کولڈ وار کا حصہ بنتا. آن دا کانٹرری پاکستان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ ایک غیر جانبدار ملک کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے ایک سپیس لیتا، اور اس کے بعد ان ساری قوتوں سے اپنی جو ہے وہ ڈیلنگ جو بن سکتی تھی وہ ہو جاتی. لیکن آپ نے جو ہے وہ جو راستہ اختیار کیا وہ ایکچولی سوویت یونین کی انٹرسٹ کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کوئی مسٹری میں آپ کے درمیان اس طرح کا ٹرسٹ موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کی آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جو ہیریٹیج ہے وہ نہیں ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے کہیں کہ جی ہمارے تو بڑے پرانے تعلقات ہیں اور وی کین اسٹل ٹرسٹ ایچ ادر، جس کی وجہ سے آپ کو بالکل اسکریچ سے شروع کرنا پڑتا ہے. اور اس اسکریچ میں بھی آپ کے پاس ایک ریسنٹ ایونٹ ہے جو بہت بڑا خوفناک قسم کا ایونٹ ہے، جو افغانستان کے اندر پاکستان نے رول پلے کیا انڈر ملٹری ڈکٹیٹرشپ. وہ ظاہر ہے سوویت یونین کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا، جو کہ ابھی ریسنٹ ایشو ہے، اور وہ ابھی تک وائنڈ اپ نہیں ہوا، اس سے ابھی تک خون رس رہا ہے. ابھی یہ طالبان کی جو موجودگی ہے وہاں پہ، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کسی طریقے سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، یا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. تو وہ پھر آپ سوویت یونین اور روس کو الگ الگ چیزیں مت سمجھیں، وہ ان ساری چیزوں کا حوالہ لے کے تو آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یہی بہت بڑی بات ہے، انلیس کہ آپ ان سے کسی بہت بڑی چیز کی توقع رکھیں، یا اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں. پاکستان میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ قدم قدم پہ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں یہ کمپیریزن بنتا نہیں. مثلا آپ یہ کیسے اگنور کر سکتے ہیں ہسٹری کو، اتنی طویل جو ہے سوویت یونین اور انڈیا کی جو انگیجمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے خلاف 71 میں جو ہے سوویت یونین نے جو رول پلے کیا تھا. اب تو خیر
माशाल्लाह बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आम लोग भी ये बात जानते हैं कि 71 में जो वाइटल रोल था वो सोवियत यूनियन की वो आबदोस थी जो बे ऑफ बंगाल में जो है आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहरी बेड़े वहां पे नहीं पहुंचे जिनका आपको अब तक इंतजार है। जो अमरीकी बहरी बेड़े या बरतानवी या यूरोपियन फ्रांसीसी बहरी बेड़े थे जो कि आप समझ रहे थे कि आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं आए थे कि वहां उन्होंने रूसी आबदोजें देखी थी जो है वो बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीजें होती हैं जिनकी वजह से जाहिर है रशियन भी आप पे फौरन इंटरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपना माजी देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने माजी का जो बोझ है, मसलन बांग्लादेश का इशू, उसको अभी तक उसी तरह रखा हुआ है, हालांकि हमें चाहिए था कि हम उस पर वर्क करते कि ये एक काम हो गया है तो अब इसको हम किस तरीके से जो है इससे सबक सीख के तो फ्यूचर में जो है इससे कोई मुस्बत जो है वो पहलू निकाल सकते, फायदा उठा सके। एग्जैक्टली। उसके बजाय हम उसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, जिसने भी उसमें कोई रोल प्ले किया वो गलत था, तो उसमें सोवियत यूनियन भी इंक्लूडिंग है, उसमें रशिया भी इंक्लूडिंग है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये महज फॉरेन मिनिस्टर का आना जो है और कई सालों बाद, मेरे ख्याल में 7 साल बाद या इस तरह का कोई टाइम है उसमें, जी तो 10 साल बाद जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी को आप एक ब्लेसिंग समझ के तो अगर इसको आगे बढ़ाते तो ये ज्यादा बेहतर होता। सही, आपने दुरुस्त फरमाया। कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, भारत का पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी लिहाज से। लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं इसका एक और पहलू ये है कि अब भारत की क्योंकि अमेरिका से भी बहुत कुर्बत जो है वो बढ़ रही है और दोस्ती हो रही है, और जाहिर है कि रशिया और अमेरिका के वो तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या पाकिस्तान की अब अमेरिका से कुर्बत कम हो रही है, पीछे हट रहा है, और क्या पाकिस्तान को अब रशिया की जानिब देखना चाहिए कि ठीक है अगर उनका और इससे वो कोई फायदा उठाएगा या क्या करेगा? इस सिलसिले में आप क्या देख रहे हैं? नहीं देखें, ये तो हम सबको पता है कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुक होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट पे, और उसमें आपको कितना फायदा और कितना नुकसान है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें दोस्तियां और दुश्मनियां जो हैं वो अखलाकियात पे या आपके एक दूसरे की ख्वाहिशात पे डिपेंड नहीं करती, मफादात पे डिपेंड करती है। तो जाहिर है जब मफादात की बात आती है तो अमेरिका के जिस कदर मफादात इस वक्त इंडिया के साथ वाबस्ता हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि उनके अशरे अशीर भी नहीं है। कि आप ये अब बिलियंस की बात हो रही है कि कितने बिलियंस जो हैं वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान तजारत हो सकती है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो सकती है, इस तरह की जो मिलिटरी इवन स्पेंडिंग है, चूंकि इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक है जो इस पे भी खर्च कर रहा है। तो इन सारी चीजों को सामने रख के तो अगर कोई अमरीकी सदर या कोई उनका जो है वो पॉलिसी मेकर अगर इस तरह का डिसीजन करे कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैलेंस रख सकता है इवन, या कोई इस तरह की सिचुएशन रख सकता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को भी इक्वल या इस तरह की सतह पे रखे, तो वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा, ना उसको अपना मुल्क इस तरह की पोजीशन पे ज्यादा अरसा बरकरार रख सकता है। चूंकि जाहिर है वहां पे डेमोक्रेसी है, कोई सीक्रेट डिप्लोमेसीज नहीं होती है, हर चीज प्रेस में है, हर चीज ऑन क्वेश्चन है, हर चीज डी क्लासीफाई होती है। तो उसमें अमरीकी उससे ये पूछेंगे कि भाई आपका जो मफाद है वो कौन से मुल्क के साथ है। अगर ये दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और मैं ये कहूंगा कि बिला वजह लड़ने पे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा मफाद किसके साथ है? तो जाहिर है वो कहेंगे इंडिया के साथ है, चूंकि इंडिया की जो साइज ऑफ इकोनॉमी है, जो फ्यूचर की जो उनका कोर्स ऑफ जो एक्शन है, जिस तरीके से वो आगे देख रहे हैं, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करने वाले हैं फ्यूचर की सफबंदियों में, उसमें जाहिर है कि ये एक सिचुएशन है। तो उसमें पाकिस्तान को इस तरह की बेसब्री का मुजाहरा करके या इस तरह का जो कम्प्लेक्स ऑफ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है उसमें जाने के बजाय उनको चाहिए कि वो अपने स्पेस देखें कि उनकी अपने साइज के मुताबिक, अपनी इकोनॉमी के मुताबिक उनकी स्पेस क्या बनती है। और उस स्पेस को जिस दिन उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये हमारी स्पेस है और हमें इसी पे इंसिस्ट करना चाहिए, उस दिन आपके 90% प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाते हैं। हमारा आज प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहे हैं, कि हमें जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अब ये देखें अभी आपको इग्नोर कर दिया गया ये जो इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज पे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अप्रैल में। मैं समझता हूं कि इट वाज ए शॉकिंग थिंग।
سر اس کے بارے میں مختلف آراء آ رہی ہیں, کوئی کچھ مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈینیل پرل کے حوالے سے جو فیصلہ تھا, جو کیس تھا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ امریکہ ناراض ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہی ہیں. نہیں, کچھ بھی جن وجوہات کی بنا پر کی بات نہیں کر رہا میں, بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا باہر نکل جانا اتنی بڑی کانفرنس سے جس میں ہر ملک شامل ہے, بھوٹان جیسا, بہت بالکل, چاہے جو مرضی کہہ لیں کہ کچھ نہیں ہوا, لیکن امبیرسمنٹ ہے یہ. ایگزیکٹلی, اور اس سے یہ سبق سیکھنے کا ہے کہ ہم کون سی سپیس مانگ رہے ہیں دنیا میں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سپیس کے چکر میں ہماری جو سپیس بنتی ہے اس سے بھی ہمیں باہر نکال دیا جائے. چونکہ الٹیمیٹلی جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, خواہ وہ آپ کا کوئی بھی ملک کے اندر سے کوئی ایلیمنٹ کر رہا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا, تو اسٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اگر کوئی ملک کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی, اور اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے, آپ کیوں ملزمان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس وجہ سے آپ کی جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اس میں حالات برے ہو جائیں گے, اسے آپ کیوں اس طریقے سے جو ہے کھلے عام سرے عام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ حامد باشانی صاحب, آپ نے میرے پروگرام میں وقت دیا مجھے. آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, شکریہ.